Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय। अदब सराय। उदास नस्लें, किस्त नंबर 6। जब नईम रोशन महल में दाखिल हुआ तो पार्टी शुरू हो चुकी थी। फाटक पर एक ऊंची सी स्याह मोटर गाड़ी खड़ी थी। करीब ही परवेज खड़ा इसके मालिक से बातें कर रहा था। नईम से इसका तारुफ कराया गया। साहबजादा वहीदुद्दीन कॉलेज में परवेज से 2 साल सीनियर रहा था। महकमा तालीम में अफसर आला मुंतखब हुआ था। ये सब बातें इसे इसी तारुफ के दौरान मालूम हुई। फिर मसरूफियत से एप्रन के साथ साथ पहुंचती हुई एक अंग्रेज लड़की को ठहरा कर नईम से तारुफ कराया गया। माफ़ कीजिए, मेरे हाथ काले हैं, हमने खुद ही चाय बनाने का फैसला किया है, इसने बेहद इखलाक से कहा और बजरी की सड़क को पार करके लॉन पर उतर गई। वहाँ बरगद के पुराने दरख्त के नीचे हंगामा बपा था। आज वहाँ कोई कुर्सी ना थी और ना मेज़। 2-3 स्टूल पड़े थे जिन पर 2 लड़कियां और एक लड़का उकड़ों बैठे बातें कर रहे थे। पास ही 2 बच्चे सब्जे पर लेटे एक तस्वीरदार रसाले की वर्क गर्दानी कर रहे थे। इनसे परे अजरा एक बड़े से स्टोव को जलाने में जुटी हुई थी और 8-10 लड़के लड़कियां इसे घेरे हिदायत दे रहे थे। सामने से 2 लड़कियां चली आ रही थीं। एक के हाथ में चाय के बर्तनों से भरी हुई बैद की टोकरी थी, दूसरी पानी की केतली उठाए हुए थी। अंग्रेज लड़की स्टोव के करीब पहुंचकर घुटनों के बल सब्जे पर झुकी और होले से बोली, वो तुम्हारा खूबसूरत दोस्त आ रहा है। अजरा ने सर उठाकर देखा और देखती रही, लेकिन आज शरीफ आदमी लग रहा है। श्त, अजरा ने कहा और उठ खड़ी हुई। एक लहजे की सरासीमगी जो इस पर तारी हो गई थी बेसाख्ता मुसर्रत में तब्दील हो गई। सलाम अलैकुम, इसने कहा और अपने तेल और कालक लगे हाथों में नईम का हाथ पकड़कर काला कर दिया। कहकहों के दरमियान वो सुर्ख हो गया। लुडिया ने आज मशवरा दिया कि चाय खुद ही बनाई जाए। अब मज़ा आ रहा है सबको। देखिए, इसने स्टोव की तरफ इशारा किया जिसके साथ अब आधे दर्जन लड़के लड़कियां कुश्ती लड़ रहे थे। इन सब के चेहरे पसीने से तर थे और बेहद इन्हमाक से वो इसे चलाने की कोशिश कर रहे थे। अजरा आज बेहद सेहतमंद और चाको चौबंद नजर आ रही थी। इसका चेहरा सुर्ख और आंखें चमकदार थीं। गो हंसते हुए इसका दहाना बहुत फैल जाता था, लेकिन भरे हुए होंठों में अजीब कशिश थी और इसका वजूद उड़ता हुआ मालूम होता था। नईम के सारे बदन में मुसर्रत की सनसनी दौड़ गई। केतली स्टोव पर रख कर वो बातें करने लगे। वहीद, अपनी नौकरी लगने की ना तुमने हमें कोई पार्टी दी है ना कुछ। खड़े पजामे और कमीज दुपट्टे वाली एक लड़की ने कहा। हाँ हाँ, अंग्रेज लड़की बात काट कर चिल्लाई, अब तुम बरसरे रोजगार हो, चलो पार्टी दो हमें फौरन। कंजूस टॉम, इतनी पार्टियां तो खा चुकी हो और अभी भी कंजूस टॉम हूं। पर रोजगार मिलने की खुशी में कोई नहीं हुई। बात को बीच में छोड़कर वो कहे लगाने लगे। वहीद, ये बताओ, अजरा बोली, स्कूल में लड़कों को कैसे पढ़ाओगे? फिर कहा बुलंद हुआ। अच्छा भाई, ठहरो सब लोग, परवेज बोला। वो मिसेस मिलन की क्या बात है वहीद? तुम तो सिविल क्लब जाते हो क्या? मैं सुना है कि मिलन साहब को इसने मजबूर किया वापस जाने पर, इसलिए वो इस्तीफा देकर चले गए। अरे हाँ, वो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये दुरुस्त है कि इसने मिलन साहब से इस्तीफा दिलवाया। इस गुफ्तगू से उकताकर लड़कियां वापस स्टोव की तरफ चली गईं। चंद लड़के बरगद पर चढ़ने की मशक करने लगे। जब वहां पर वहीद के साथ बस परवेज और नईम रह गए तो वो आवाज नीची करके बोला, यार किस्सा ये था कि असल में वो जाने क्या समझने लगी थी खुद को। डिप्टी कमिश्नर की बीवी तो थी ही और काफ़ी खूबसूरत भी थी, और ऊपर से इस पटेल पार्टी ने सर पर चढ़ा रखा था इसे कि घर पर सलाम करने को हाजिर हो रहे या बारी बारी
اور برج کھیل رہی ہے تو جناب پارٹی کی پارٹی ارد گرد گھٹنے ٹیکے مدد کو حاضر ہے۔ تو بس کیا ہونا کیا تھا؟ اب ہر کوئی چوغد رام تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ مجھے حاصل نہ کر سکی، نواب زادہ آفتاب کو حاصل نہ کر سکی، ASP کو حاصل نہ کر سکی، تو دل برداشتہ ہو کر خاوند سے استعفیٰ دلوا دیا۔ صاحبزادہ وحید الدین نے فاتحانہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ پرویز نے مروب ہو کر سنجیدگی سے سر ہلایا۔ عذرا بار بار کیتلی کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ 3-4 لڑکیاں مختلف قسم کے کیک اور مٹھائیوں کو ڈبوں سے نکال کر پلیٹوں میں لگا رہی تھیں۔ وہ لڑکا جو سٹول پر بیٹھا 2 لڑکیوں کے ہاتھ دیکھ رہا تھا، اٹھ کر درخت پر چڑھنے والی پارٹی میں شامل ہو گیا۔ وہاں پہلے سے ہی 5-6 لڑکے اوپر شاخوں میں بیٹھے آرام کر رہے تھے اور بعد میں آنے والوں کو ٹہنیاں توڑ کر مار رہے تھے۔ قیامت کا شور تھا۔ اس وقت کیتلی کے پاس سے عذرا کی آواز آئی، آؤ بچوں، چائے تیار ہو گئی۔ پرویز کا گروہ فرما برداری سے کیتلی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ ہمیں یہاں پر چائے بھیج دو، درخت پر سے ایک لڑکے نے چلا کر کہا۔ ہمارے پاس کوئی ہوائی جہاز نہیں ہے جو آپ کو رسد پہنچائے، جو نیچے آئے گا اسے چائے مل جائے گی۔ ہم نیچے نہیں آئیں گے، یہاں پر آب و ہوا اچھی ہے۔ 2-3 آوازیں آئیں، تم اپنا پروگرام شروع کرو۔ مٹھائیوں کے پاس کھڑے پاجامے والی لڑکی نے تیزی سے کہا۔ عذرا نے جلدی سے بالوں کی پینیں ٹھیک کرتے ہوئے شرافت سے دوپٹہ اوڑھا اور قمیص کا دامن کھینچ کر ٹھیک کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ معزز حضرات، اس شور میں اس کی آواز گم ہو کر رہ گئی۔ وحید، لوگوں کو چپ کرواؤ۔ وحید ہڑبڑا کر چلایا۔ پیاری خواتین اور معزز بچوں، ارے لا حول ولا قوت، معزز خواتین اور پیارے بچوں، اب سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ عذرا بیگم کچھ فرماتی ہیں، اس نے سنجیدگی سے مطلع کیا۔ نعیم کو ہنسی آ گئی۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ خائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں۔ عذرا نے افتتاحی شعر پڑھا۔ تقریر فارسی میں نہیں ہوگی، اردو میں ہوگی۔ درخت پر سے آواز آئی، نہیں، انگریزی میں ہوگی۔ انگریز لڑکے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، انگریزی میں ہوگی، انگریزی میں ہوگی، دھاندلی مت کرو۔ پرویز نے چپ کراتے ہوئے کہا، آج اتوار ہے، ایک لڑکے نے چپکے سے کہا۔ ہیر وحید نے تالی بجائی۔ تالیوں اور کہکوں کا ایک شور اٹھا۔ پرویز اور نعیم بھی دل کھول کر ہنسے۔ درخت پر کوئی گانے لگا۔ خاموش رہو، عذرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاموش۔ آج بتاریخ 16 مئی 1913 کو نواب زادہ پرویز محی الدین کے BA پاس کرنے کی خوشی میں چائے کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ تالیاں بجاؤ، وحید نے کہا۔ تالیاں بجائی گئیں۔ آج بتاریخ 16 مئی 1913 کو نواب زادہ پرویز محی الدین کے BA پاس کرنے کی خوشی میں چائے کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ تالیاں بجاؤ، وحید نے کہا۔ تالیاں بجائی گئیں۔ پھر عذرا نے ایک پیالی اس کے سامنے رکھی اور چائے دانی اٹھا کر پکڑائی۔ پرویز نے چائے انڈیلی۔ وحید نے دودھ دان پکڑایا۔ اس نے دودھ ڈالا، پھر ایک چمچ چینی ڈالی۔ اس کی تقلید میں عذرا نے اور وحید نے ایک چمچہ چینی کا ڈالا۔ پھر نعیم نے 1 چمچہ اور انگریز لڑکی نے اور قمیض دوپٹے والی لڑکی نے 1 چمچہ چینی کا بھر کر ڈالا۔ پھر درخت سے لڑکے اتر کر آئے اور اپنے اپنے حصے کی چینی ڈالی، حتیٰ کہ چائے باہر گر گئی اور پیالی چینی سے بھر گئی۔ 1 پیالی چائے انہوں نے سبزے میں بیٹھ کر کہکہے لگاتے ہوئے ختم کی۔ پھر صاحبزادہ وحید الدین نے، جسے ایک سے ایک انوکھے کھیل سوچتے تھے، اعلان کیا، جو شخص بغیر چائے گرائے پیالی لے کر پیڑ پر چلے گا، اسے موٹر کی سیر کرائی جائے گی۔ اس کی نئی موٹر میں بیٹھ کر پوری رفتار سے دوڑانے اور نعرے لگانے میں بھی بے پناہ کشش تھی۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایک لڑکی غزالہ نام کی آگے بڑھی۔ وہ اسکول میں جمناسٹک کرتی تھی اور باسکٹ بال میں ٹیم کی کپتان تھی۔ لبالب بھری ہوئی پیالی پر نظریں گاڑے ہوئے، احتیاط سے جما کر پیر رکھتے ہوئے اس نے چڑھنا شروع کیا۔ چند فٹ تک وہ کامیابی سے چڑھتی گئی۔ اس کی ہمت بندھانے کے لیے نیچے سے عجیب و غریب نعرے لگائے جا رہے تھے۔ نعروں کے اس شور میں دفتن اس کی چائے چھلکی، پھر پاؤں پھسلا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ پیالی بہرحال نیچے آ رہی۔ وہ وہیں پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ نیچے مصنوعی یاس و حسرت کی آہ اور اف بلند ہوئی۔ اب دوسرا امیدوار بڑھا۔
جلدی اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ پھر پیالیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں۔ پرویز اکتا کر پنیری کے گملوں کے ساتھ ساتھ ٹہلتا ہوا دوسری جانب چلا گیا، جدھر خالہ کھڑکی باغبان سے باتیں کر رہی تھیں۔ نعیم اور عذرا قریب قریب بیٹھے اپنی اپنی پیالیوں میں چائے بنانے لگے۔ انگریز لڑکی قمیص دوپٹے والی لڑکی سے کہہ رہی تھی، یہ ہندوستان کے نواب، اگر ان کو کچھ عرصے کے لیے انگلستان بھیج دیا جائے تو کیا اچھا ہو۔ جمیلہ تم نہیں سمجھتی، میرے والدین کی بھی اسکاٹ لینڈ میں جاگیر ہے، اور چائے کا ایک سیٹ ٹوٹنے سے ہمارا بھی اتنا کچھ ہی نقصان ہوتا ہے جتنا عذرا کا، لیکن ہمیں اس کی سزا میں سارا دن چائے نہیں ملتی۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب ہمارے گاؤں کی جھیل پر برف جمی ہوئی تھی اور میں چھوٹی سی تھی تو تم نہیں سمجھتی۔ مغرب کی طرف سے بادل اٹھ رہے تھے اور فضا گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نعیم پیالی ہاتھ میں پکڑے دور اس عجیب و غریب درخت کی طرف دیکھ رہا تھا جس سے چند روز پیشتر اس کی دوستی ہوئی تھی۔ تم نے کہا تھا وہ تمہاری محبوب جگہ ہے۔ ہاں، عذرا نے جواب دیا۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر اس طرف چل دیے۔ عذرا نے پیالی مخصوص جگہ پر ٹکائی اور ہاتھ شاخ پر باندھ کر جھول گئی۔ آج کی تقریب کا مطلب آپ سمجھ گئے؟ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں، وہ ہنسا۔ عذرا کود کر شاخ پر بیٹھ گئی۔ آج پیالے پھر ایک جیسے ہیں، نعیم نے کہا۔ ہاں، عجیب اتفاق ہے۔ اتفاق نہیں ہے، پھر پہلے مجھے دوسرا پیالہ ملا تھا تو پھر میں نے جمیلہ سے یہ پیالہ لیا۔ کیوں؟ شاید آج پھر تبدیل ہو جائیں۔ عذرا سر پیچھے پھینک کر ہنسی۔ عجیب منطق ہے، مگر نہیں ہوئے۔ ہاں، جمیلہ نے پوچھا تھا اس میں کوئی خاص بات ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے جھوٹ بولا۔ ہاں، وہ خاموش ہو گیا۔ جمیلہ بڑی پیاری دوست ہے اور وہ ہمارے سگے رشتہ داروں میں سے ہے۔ یہ اچھا لگتا ہے۔ اچانک نعیم نے پوچھا، کیا؟ تم نے کہا تھا انگریزی لباس پہن کر آنا۔ وہ ایک دم چیند گئی۔ بھورے رنگ کے بادل اب سارے آسمان پر گرج رہے تھے اور ہوا تیز ہو گئی تھی۔ مہین پھوار ان کے چہروں پر پڑنے لگی۔ بارش شروع ہو گئی۔ عذرا نے کہا۔ پھر اس نے جوتا اتار کر پھینکا اور اوپر چڑھنے لگی۔ نعیم بھی اس کے پیچھے پیچھے چڑھا۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں پر آہستہ آہستہ شاخ پر چل رہی تھی۔ گول سرخ ایڑیاں نعیم کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ ایک مختصر سے لمحے کے لیے اس کی ایڑی نعیم کے منہ سے ٹکرائی۔ وہ رک گیا اور سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس کے ٹخنے بھرے ہوئے گول اور گلابی تھے۔ ہوا اس کے جسم سے ڈگر کھا کر درخت میں گم ہو رہی تھی اور عودے ریشم کا لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا پھڑ پھڑا رہا تھا، جس سے اس کی فربہ صحت مند ٹانگیں کولہے اور کمر واسع ہو گئے تھے۔ 8-10 گز اوپر جا کر وہ بیٹھ گئی اور تیز تیز سانس لینے لگی اور ہنسنے لگی۔ تاریکی چاروں طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر بارش تیز ہو گئی، نعیم نے پوچھا، تو بھاگ جائیں گے؟ میں نے ابھی کچھ پوچھا تھا۔ کیا؟ یہ لباس۔ عذرا نے ایک لہجے کو اندھیرے میں غور سے اسے دیکھا، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جب تم روشن آغا کی پارٹی پر آئے تھے تو بڑے عجیب لگ رہے تھے۔ کیسے؟ تمہاری ٹوپی کا پھندنا۔ چپ رہو، نعیم نے اندھیرے میں خود کو سرخ ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ تمہاری ٹوپی کا پھندنا۔ چپ رہو۔ وہ ہنسی۔ یہ وہی بے ساختہ نوجوان بھاری ہنسی تھی جو اتنی مانوس، اتنی پاگل کر دینے والی تھی۔ بجلی چمکی اور انہوں نے پتوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور نعیم جو بات اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا دفعتاً جان گیا۔ ادب سارائے۔